बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्वी प्रोग्राम बहार रमज़ान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 18 अप्रैल है, 5 रमज़ान मुबारक है और इतवार का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ, उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। बहार रमज़ान जो है वो इसके ऊपर जो हमारी गुफ्तगू रूह रमज़ान के ऊपर चल रही है और मुख्तलिफ जहतों के साथ कलाम पाक की तरफ और हदीस शरीफा की तरफ जो है वो पूरी जो है वो मुख्तलिफ जहतों के साथ गुफ्तगू हो रही है कि क्या कुछ माह से दर्ज हुआ। तो इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हुज्जतुल इस्लाम सैयद अहमद नकवी साहब और हुज्जतुल इस्लाम सैयद ज़ैगम अल गलावी साहब। अपने दोनों मेहमानान गिरामी की खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, जैसा कि हमारा आज का मौजू जो है वो बहार कुरान और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का इसका क्या रब्त है, इसके ऊपर गुफ्तगू होगी। दोनों जो है वो इन दोनों के दरमियान क्या चीज़ें जो है वो देखने की हैं, इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। और इस वक्त सबसे पहले हम चलेंगे सैयद अहमद नकवी साहब की तरफ। क़िबला, इस महीने को बहार कुरान जो है वो कहा गया है, माह मुबारक को बहार कुरान कहते हैं। कहते हैं कि कुरान की बहार का महीना है। इसकी जरा वजाहत फरमाएं, कैसे, क्यों कहते औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरिन व मुईन। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुकर्रमीन ला सियमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अरज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़तमिहिल फ़िदा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अस्सादिक़ु अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलैकुम बितिलावतिल क़ुरआन फ़इन्न दरजातिल जन्नति अला अदद आयातिल क़ुरआन। अगर परवरदिगार आलम आप तमाम अहल बैत टीवी के अफराद को जो भी इस कार खैर में हिस्सा ले रहे हैं उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। तमाम नाज़रीन की खिदमत में माह मुबारक रमज़ान की मुबारकबाद अर्ज़ करता हूँ और हैं? खुदावंद मुताल से दुआ है कि हमें इन अज़ीम घड़ियों में अज़ीम साआत से इस्तिफ़ादे हासिल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। माह मुबारक रमज़ान के लिए जैसे फरमाया गया है कि हर चीज़ के लिए बहार है, लिकुल्लि शैइन रबी, हर चीज़ के लिए बहार है। और कुरान के लिए बहार माह मुबारक रमज़ान है। अगर कुरान से उस अंदाज़ से आपको इस्तिफ़ादा हासिल करना है, आपको कमाल तक पहुँचना है, तो जैसे आप इस महीने में माह मुबारक रमज़ान में कुरान से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, ऐसे किसी दूसरे महीने में आप उस अंदाज़ से फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। और ये जो फरमाया गया है कि माह मुबारक रमज़ान में इंसान दरवाक़े कुरान की तिलावत करे और एक आयत जो इंसान तिलावत करता है उसको ख़त्म कुरान का सवाब मिलता है। तो हकीकत में हमें एक चीज़ की तरफ तवज्जो देना ज़रूरी है। जैसे क़िबला हाफ़िज़ साहब यहाँ पर मौजूद हैं कि कुरान को दरवाक़े कुछ अफ़राद मारिफत के साथ तिलावत करते हैं और कुछ अफ़राद बग़ैर मारिफत के तिलावत करते हैं। वो अफ़राद सही। जो इस माह मुबारक रमज़ान में ही सही, लेकिन कुरान की तिलावत ऐसे बस आयत पे आयत करते जा रहे हैं, उनको पता नहीं कि कुरान क्या कह रहा है, मेरे साथ कौन सा कलाम कर रहा है, कौन सी गुफ्तगू कर रहा है, मेरे लिए इस आये कुरानी में कौन सा पैगाम है। तो वो उस तरीके से कुरान से बहरामंद नहीं हो सकता। जैसे उलमा, मराजे, बुज़ुर्गान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फ़रामीन से ये इक़्तिबास होता है कि आपकी जितनी मारिफत कुरान की बनिस्बत ज़्यादा होगी,
اتنا آپ اس سے کسب فیض زیادہ کریں گے اور اتنا زیادہ استفادہ کریں گے۔ قرآن کو روایات میں جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ قرآن حی ہے، قرآن زندہ ہے، ایسا زندہ ہے کہ اس کو موت نہیں آ سکتی۔ تو جب انسان قرآن کو اس انداز سے دیکھے کہ قرآن زندہ ہے، قرآن باشعور ہے، قرآن شعور والا ہے، اور قرآن تو کیا ہر چیز جو کائنات میں ہے اس کے لیے خداوند متعال فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کا ذرہ ذرہ يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، ساتوں آسمان زمین وَمَن فِيهِنَّ، اور جو چیز بھی ہے آسمان میں زمین میں سب تسبیح خدا کر رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو بھی چیز ہے وہ خداوند متعال کی تسبیح کر رہی ہے، حمد پروردگار کر رہی ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان حجابات کی وجہ سے جو ہم نے گناہ کیے ہیں، ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری اس سستی کی وجہ سے، ہماری کاہلی کی وجہ سے جو ہم پروردگار سے دور ہو گئے، ان گناہوں کی وجہ سے جو حجابات ہماری آنکھوں پر آ گئے، ہمارے دل پر آ گئے، ہم اس تسبیح کو نہیں سن سکتے، اس تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو قرآن کی جب خدمت میں ہم جا رہے ہیں، قرآن کے محضر میں جب جا رہے ہیں، تو ہم کیسے قرآن کی تلاوت کریں؟ جب اس انداز سے ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن حی ہے، قرآن باشعور ہے، قرآن میری بات سنتا ہے، قرآن گواہی دے گا، قرآن سے میں بات کر سکتا ہوں۔ جب اس چیز کا عقیدہ ہوگا کہ قرآن زندہ ہے، قرآن میری بات سنتا ہے، قرآن قیامت کے دن یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں اس کی گواہی دے گا، تو میرا ایک درواقع تلاوت کا انداز تبدیل ہو جائے گا۔ جیسے آپ کسی بڑی شخصیت کے محضر میں ہوں، بڑے مرجع کی محضر میں ہوں، بڑے آیت اللہ کے محضر میں ہوں، لیکن آپ جب وہاں پر بیٹھیں گے، سمٹ کر بیٹھیں گے، جمجور ہو کے بیٹھیں گے، اس انداز سے ادب کے ساتھ بیٹھیں گے، کیونکہ میں ایک آیت اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، ایک عظیم شخصیت کے سامنے بیٹھا ہوں، میں ایک رہبر کے سامنے بیٹھا ہوں۔ لیکن آپ اگر اس سے اور بڑھ کر آپ اگر معصوم کی خدمت میں ہوں، اگر امام کی خدمت میں ہوں، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی خدمت میں ہوں، تو آپ کے بیٹھنے کا انداز کیسے ہوگا؟ آپ کے اٹھنے کا انداز کیسے ہوگا؟ آپ کی تلاوت کا انداز کیسا ہوگا؟ معصوم فرماتے ہیں کہ قرآن عدل معصوم ہے، عدل امام ہے، لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ ان کا عدل ہونا قیامت تک باقی ہے۔ اب میں کیوں تلاوت ایسے کر رہا ہوں جو کاہلی آ رہی ہے میرے وجود میں؟ میری تلاوت کا انداز کیوں ایسے نہیں جیسے میں گفتگو کر رہا ہوں؟ اگر میں تلاوت کو اس انداز میں تلاوت کروں کہ قرآن میری گفتگو سن رہا ہے، میں جیسے گفتگو کر رہا ہوں، در واقع جیسے آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ استاد محترم فرماتے ہیں کہ قرآن ایسے پڑھیں جیسے آپ کے ساتھ قرآن گفتگو کر رہا ہے، قرآن آپ کے ساتھ کلام کر رہا ہے، جیسے ایسے پڑھیں جیسے آپ کے لیے نازل ہوا ہے، آپ کے لیے پیغام آیا ہے، ایسے نہیں کہ دوسری قوموں کے لیے تھا۔ بالکل صحیح، بہت عمدہ جو ہے وہ کیوں اس ماہ کو بہار قرآن کہا جاتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ سید احمد صاحب آپ نے بہت ہی عمدہ جو ہے وہ تمیدی گفتگو بھی کی اور اس کے اوپر روشنی بھی ڈالی۔ آگے بڑھائیں گے، حافظ سید زیغم روی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ معصوم کے اوپر جو ہے وہ بات اگر ہوگی کہ کس طرح سے ان کے محضر میں جو ہے وہ پڑھا جائے گا، کس طرح سے وہ ادب ہوگا، کس طرح سے ان کے محضر میں رہا جائے گا، تو کیا ربط ہے امام زمانہ روحی و ارمان الفدا کا اور ماہ مبارک کا؟ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں دعا گو ہوں، پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے اور ماہ مبارک رمضان میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم عمل خیر اور عمل صالح انجام دے سکیں۔ آپ نے سوال فرمایا اور قبلہ بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی بہترین تمہیدی گفتگو فرما رہے تھے قرآن مجید کے حوالے سے، بلکہ بہار قرآن کے حوالے سے۔ یقیناً قبلہ نے بھی اشارہ فرمایا
ماہ مبارک رمضان کی بہار قرآن مجید کی تلاوت ہے، لیکن اگر ہم روایات اور احادیث کی طرف رجوع کریں تو کہیں نہ کہیں ہمیں ملتا ہے کہ جس طرح ماہ رمضان کی بہار قرآن کی تلاوت ہے، اس طرح ماہ رمضان کی بہار اپنے وقت اپنے زمانے کے امام سے تمسک ہے۔ آپ اگر غور کریں ماہ رمضان کی دعاؤں کے حوالے سے، وہ دعائیں جو ہم ہر روز تلاوت کر رہے ہیں، تو ان کے جملات پہ اگر آپ دقت کریں، غور کریں، تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ کس قدر ماہ رمضان کا تمسک اور کس قدر ماہ رمضان کا لگاؤ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ہے۔ جیسے دعائے افتتاح اگر انشاءاللہ وقت رہا تو میں ان دعاؤں کے کچھ جملات آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا تاکہ ہمیں معلوم ہو امام زمانہ سے اس ماہ کا رابطہ کیا ہے۔ میں بغیر زیادہ کسی خاص مقدمے کے ایک اشارہ کرتا چلوں۔ جس طرح سے قبلہ نے فرمایا قرآن مجید کی معرفت اور قرآن مجید کی تلاوت یا مختلف طریقے جو ہمیں قرآن مجید سے نزدیک کر سکتے ہیں، قریب کر سکتے ہیں، اور جیسا کہ ابھی انشاءاللہ ہم سب لیلۃ القدر درک کریں گے، تو آپ حضرات مختلف ممبروں سے بھی سنتے رہتے ہیں، مختلف علماء و ذاکرین سے بھی سنتے رہتے ہیں کہ قرآن مجید لیلۃ القدر شبۂ قدر میں نازل ہوا، اور آپ سورہ مبارکہ انا انزلناہ کی تلاوت کریں تو اس میں آیہ کریمہ موجود ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اسی سورے میں آپ کو ایک جملہ ملے گا جس سے یہ ثابت ہوگا کہ قرآن ناطق اور قرآن صامت کا رابطہ کیا ہے، تمسک کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جملہ ہے کہ اسی مہینے میں روح کا نزول ہوتا ہے۔ اچھا، روح کس کے اوپر نازل ہوتی ہے؟ اگر آپ روایات اور احادیث کے ذیل میں جائیں، ایک صاحب ہمارے چھٹے مولا کے پاس آئے اور عرض کیا، مولا آپ جانتے ہیں مر روح، یہ روح جس کا ذکر ہوا کہ یہ روح ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ عجبنی حضرت نے فرمایا ہم اس روح کے بارے میں کیسے نہ جانتے ہوں جبکہ ہر سال لیلۃ القدر میں یہ روح ہم پر نازل ہوتی ہے۔ تو یقیناً اگر آج روح نازل ہو رہی ہے، اس سال ماہ رمضان میں یہ روح نازل ہوگی، تو یقیناً امام زمان پہ روح نازل ہوگی، اور ماہ رمضان کا یہی ایک ہمیں بتاتا ہے کہ امام زمانہ یعنی قرآن ناطق اور قرآن صامت یعنی جو لوگ قائل نہیں ہیں سورہ ان انزلنا، تو اس کی واضح طور سے دلیل ہے، واضح اعلان ہے کہ روح حاضر ہوگی، یہ روایتاً نہیں منایا جائے گا بلکہ برپا ہوگی، شب قدر برپا ہوگی۔ بے شک بے شک جی، جیسا کہ قبلہ نے ایک بہت ہی عظیم اور بزرگ شخصیت کا ذکر فرمایا، آغا جوادی خدا کی حفاظت فرمائے، اور بہترین اس نے قم المقدسہ میں ایک میرے خیال سے کسی کلاس میں یا کسی اخلاق میں یہ جملہ انہی سے کر رہا ہوں۔ آغا نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے امام زمانہ کے وجود پہ سب سے بہترین دلیل کیا ہے، تو آپ قرآن کی اس آیت کو بیان کرتے ہیں، جو آیت ہم پڑھتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس مہینے میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں۔ تو آغا جوادی نے فرمایا کہ فوراً سوال یہ کیا جائے گا کہ یہ ملائکہ اور روح کس پر نازل ہوتی ہیں؟ آیا آپ کی نظر میں کوئی ایسا انسان ہے جس پر ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں؟ آپ کی نظر میں کوئی ہو بتاؤ۔ ہماری نظر میں ہے، وہ ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی جن پہ روح نازل ہوتی ہے۔ اور یہ ایک عقلی اور منطقی باتیں ہیں، لیکن اگر احادیث میں جائیں تو صاف صاف آپ کو روایات میں ملتا ہے کہ امام زمانہ کا خاص رابطہ ہے ماہ مبارک رمضان سے، اور جیسا کہ ہمارے پاس جو روایتیں ہیں، جہاں جہاں قرآن ہے وہاں وہاں امام زمان ہے۔ اگر قرآن روز محشر حوض کوثر پہ پہنچے گی تو اہل بیت وہاں اسی قرآن کے ساتھ ملیں گے، اور حدیث مشہور ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی۔ اب جتنی فضیلت قرآن مجید کی اس مہینے میں ہے، یہ سمجھ جائیں اور واضح طور پہ ہمارے لیے روشن ہو جائے گا کہ جس طرح سے قرآن مجید کی اہمیت اور قرآن مجید کا نزول اس ماہ میں ہوا اور قرآن مجید سے تمسک کے لیے تاکید کی گئی، اسی طرح امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے تمسک کے لیے اس ماہ میں تاکید کی گئی ہے۔ علماء نے مختلف زیارتیں اور مختلف دعائیں پڑھنے کے لیے ہم سب کو تاکید کی ہے۔
इंशाल्लाह उन दुआओं की तरफ भी अभी वापस आते हैं, उन दुआओं की जानिब भी वापस आते हैं और उसके ऊपर भी जो है वो आपके साथ गुफ्तगू करते हैं। क़िबला सैयद अहमद साहब, ये महीना चूंकि आपने अभी बाहर कुरान के ऊपर गुफ्तगू की, थोड़ा सा इस मौजू को और आगे बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा और जो है वो खोलते हैं कि ये महीना ज़ियाफ़त परवरदिगार का भी महीना है। इसका परवरदिगार ने लोगों के लिए दस्तरखान पे बेतहाशा नेमतें जो है वो सजाई हुई हैं। तो इस ज़ियाफ़त और मेहमानी से मुराद क्या है? जी आगा, मौला आपको सलामत रखे। ज़ियाफ़त का जो माना है वो है मेहमानी। तो यहाँ पर जैसे आम तौर पे कोई मेज़बान बनता है तो अच्छे ख़ासे खाने खिलाता है, बेहतरीन बस्तर फ़राहम करता है, अच्छा मकान उसके लिए मेहमान के लिए फ़राहम करता है। ये कौन-सी मेहमानी है कि इंसान सुबह से शाम तक भूखा रहता है? ये मेहमानी ज़ाहिरी हिसाब से इंसान भूखा रहता है। ज़ाहिरी इंसान से इंसान काफ़ी सारी लज़्ज़ात से दूर रहता है। तो ये सुभान मेहमानी, अल्लाह। और हम कह रहे हैं मेहमान यहाँ पर अब्द है और मेज़बान खुदा है। ये किस किस्म की सुभान मेहमानी है अल्लाह, जिसमें इंसान भूखा रहता है, जिसमें इंसान प्यासा सुभान रहता अल्लाह, है? इस मेहमानी से क्या मुराद है? इस मेहमानी वाह! से, इस ज़ियाफ़त से, ज़ियाफ़त परवरदिगार से मुराद ये है कि इंसान को खुदावंद मुतआल ने लक़द कर्रमना बनी आदम, बाकरामत बनाया है, ताज करामत पहनाया है, बाअज़मत बनाया है और खलीफतुल्लाह बनाकर खुदावंद मुतआल ने इंसान को भेजा। लेकिन सुभान अल्लाह, इस इंसान ने जब बाकरामत बनाकर खुदावंद मुतआल ने इंसान को भेजा इस कायनात में और मलाइका का मसजूद बनाया, शैतान को कहा कि इसको सजदा करें और उसने इनकार कर दिया। तो इस इंसान को ये कहा कि इस शजर के करीब न जाएँ, इस दरख्त के करीब न जाएँ। उस दरख्त के करीब जाने से ही हुआ ये कि इंसान में वो ज़मीनी सिफ़ात आ गईं, वो बदनी सिफ़ात आ गईं। उन बदनी सिफ़ात में से जैसे भूखा रहना, जैसे प्यास की तलब, भूख का एहसास, ये इंसान के वजूद में ऑटोमेटिकली आ गया। अब जब ये चीज़ें आ गईं तो इंसान ज़मीन के करीब हुआ। और पहली दफ़ा शैतान जब ज़्यादा खुश हुआ, ये तब खुश हुआ है जब ये इंसान ज़मीन पर आया और उस अंदाज़ से हुआ है। तो अब इंसान को जब ज़मीन पे भेजा गया, इंसान के वजूद में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि परवरदिगारा, मुझे ज़मीन पे तो भेज दिया और ये जो बेहेश्त वाली जो खुसूसियात हैं वो मुझसे सल्ब हो गईं। लेकिन मैं क़ुर्ब परवरदिगार चाहता हूँ, जैसे मैं पहले करीब था, ऐसे करीब रहना चाहता हूँ। मैं क्या करूँ? तो खुदावंद मुतआल ने अपने अब्द के लिए, क्योंकि उसने दरख़्वास्त की, उसके अब्द ने उसके लिए माह मुबारक रमज़ान जैसा बस्तर बिछाया। ज़ियाफ़त परवरदिगार मतलब ये है कि इस माह मुबारक रमज़ान में जो तुम इस बदन के तकाज़े थे, बदन के जो तकाज़े थे, इस बदन के तकाज़ों की वजह से तुम मुझसे दूर हो रहे थे। इन लज़्ज़तों की वजह से मुझसे दूर हो रहे थे। ए बंदा, कुछ दिन, कुछ टाइम के लिए भूखा रह के, कुछ टाइम के लिए प्यासा रह के मेरे करीब आ जा, ताकि मैं तुम्हें अब्द वाक़ई बनाऊँ, अपना सुभान हकीकी अल्लाह, बंदा बनाऊं। अब इंसान जब भूखा रहता है, प्यासा रहता है, ज़ियाफ़त परवरदिगार दूसरे मेज़बान ज़ाहिरी लज़्ज़तें देते हैं, लेकिन ये मेज़बान ऐसा है, भूखा और प्यासा रखकर इंसान को अपने करीब बनाकर अज़ीम मरहले तक पहुँचा देता है। ये है ज़ियाफ़त परवरदिगार सुभान का अल्लाह, असल माना और मफ़हूम के ज़ियाफ़त से मतलब ये है कि इंसान को खुदावंद मुतआल उस कमाल तक पहुँचाता है इस महीने की वजह से, इस बहार कुरान, बहार रमज़ान के ज़रिए खुदावंद मुतआल ये बस्तर फ़राहम करता है, ये ज़मीना फ़राहम करता है, इंसान के लिए मौका फ़राहम करता है कि कुछ देर के लिए मेरे लिए तुम भूखे रहो, लेकिन हाँ, ये इफ़्तारी भी करोगी, अगर ये इफ़्तारी भी करोगे, मैं इसको इतना बाकरामत बना दूँगा, ये नींद तुम्हारी लज़्ज़त होगी, लेकिन इस नींद को मैं तस्बीह बना दूँगा, इस नींद को मैं सुभान अल्लाह, तुम्हारे लिए इबादत बनाऊँगा। सुभान अल्लाह, नौमुकुम फ़ीह इबादत व नफ़सुकुम अनफ़ासुकुम फ़ीह तस्बीह। तुम नींद करोगे, ये नींद इबादत होगी और तुम्हारा नफ़स इसमें तस्बीह के बराबर होगा। यानी खाओगे भी इस माह मुबारक रमज़ान में अगर रोज़े के बाद, तो मेरे करीब और रहोगे। ये है ज़ियाफ़त परवरदिगार। ज़ियाफ़त परवरदिगार से सुभान अल्लाह, मतलब ये कतई नहीं है कि इंसान अच्छे-अच्छे खाने खाएगा तो अल्लाह के करीब बनेगा, पकोड़े खाएगा, समोसे खाएगा, मुरग्गन ग़ज़ाएँ खाएगा, खुदा के करीब बनेगा। नहीं, नहीं, वो अब्द अल्लाह के करीब बनेगा
جو ان چیزوں کو وسیلہ بنا کر اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے خدا کے قریب بنے. یہ ہے ضیافت پروردگار کا حقیقت. یعنی روحانیت جتنی بڑھائے گا، جتنی معنویت اس کے قلب میں بڑھے گی، اتنا لقائے بالکل پروردگار حاصل ہوگا. بالکل. سبحان اللہ، جتنا بدن کے سبحان اللہ، تعلقات سے دور ہوگا اتنا خدا کے قریب بنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے. قبلہ ربی صاحب، اگر آپ نے جو ہے وہ ربط ماہ مبارک رمضان اور صاحب الزمن علیہ السلام کا بہت ہی خوبصورت اس کے اوپر گفتگو جو فرمائی، اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے. اور دعاؤں کے اوپر بات آپ کے ساتھ رکی تھی کہ وہ کون سی دعائیں ہیں جن میں امام کا ذکر آیا ہے یا جن سے امام کا براہ راست تعلق بنتا ہے. اس طرف ہمارے نوجوانان کی توجہات مبذول فرمائیں. جیسا کہ میں نے اشارہ فرمایا تھا کہ امام زمانہ اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف کا اس ماہ سے ایک عظیم رشتہ ہے، ایک بہت گہرا تمسک ہے، اور تقریباً میں نے ایک مقدمہ بیان کیا. میرے خیال سے یہ مقدمہ اتنا کافی نہیں ہے جتنا میں سمجھ رہا تھا، لیکن مع ذالک کیونکہ ہمارا پروگرام بہت مختصر ہے تو لہٰذا بعض چیزوں کی طرف ہم صرف اشارہ کر سکتے ہیں. میرے خیال سے عوام تک حد اقل ایک کلی پہنچ جائے گی. جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام زمانہ کا ماہ مبارک رمضان سے ایک گہرا تعلق ہے. لیکن اس چیزیں جو ہم ہمیشہ یعنی ماہ رمضان 1 رمضان سے 30 رمضان تک ہم اپنی زبان پہ دہراتے رہتے ہیں، لیکن وہ افراد جو عربی زبان سے تعلق نہیں رکھتے یا وہ افراد جو دعاؤں کے ترجمے کو نہیں پڑھتے، ممکن ہے وہ کہیں کہ بھائی دعاؤں میں کیسا تعلق. لیکن آپ جانیں اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان معرفتوں کو حاصل کریں. امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ذکر تقریباً ان دعاؤں میں موجود ہے جو دعائیں ماہ مبارک رمضان میں ہم ہر روز پڑھتے ہیں اور جن کا پڑھنے کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے. ایک دعا کے جس کی بہت ہی زیادہ تاکید کی گئی ہے، دعائے افتتاح. ہر روز ماہ مبارک رمضان میں اس دعا کی تلاوت کریں، ایک عظیم ثواب ہے اس دعا کی تلاوت کا. اس دعا میں ایک یا دو نہیں بلکہ کئی جملات ہیں جو کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف اشارہ ہو رہے ہیں. جیسے مثلا ایک جملہ اسی دعا میں موجود ہے کہ اللہم وصل علی ولی امرک القائم المؤمل والعدل المنتظر. یہ ایک جملہ جو اسی دعا میں موجود ہے. ہم صلوات بھیج رہے ہیں اس امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اوپر. پھر اسی طریقے سے اسی دعا میں جملہ، میں سارے جملات کا ترجمہ نہیں کر سکتا لیکن میں ایک اشارہ کر رہا ہوں تاکہ آپ حضرات جائیں اور تحقیق کریں، ان جملات کی شرح پڑھیں، ان جملات کا ترجمہ پڑھیں تاکہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے زیادہ متمسک ہو سکیں. کیونکہ میں نے بیان کیا تھا کیونکہ ماہ رمضان، جیسا کہ قبلہ نے بھی اشارہ فرمایا، ماہ رمضان زندگی کا ماہ ہے. خدا بند متعال نے بہن عبادتیں اس ماہ قرار دی. انسان کے لیے ایک ایسا مہینہ کہ جس میں انسان منزل کمال تک پہنچ سکتا ہے، یعنی سیر و سلوک کے لیے ایک بہترین مہینہ ہے کہ جس میں عبادتیں انجام دے سکتے ہیں، خداوند متعال کی عبودیت کر سکتے ہیں. جب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ماہ رمضان سیر و سلوک کا ایک بہترین مہینہ ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں ایک سالک کی بھی ضرورت ہے، ہمیں ایک رہبر کی بھی ضرورت ہے، ہمیں ایک ہادی کی بھی ضرورت ہے جو ہمارے اس راستے میں، جو ہماری اس عبودیت میں، جو ہمیں خداوند متعال سے زیادہ نزدیک کر سکے. اور وہ ذات فقط امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ہے. تو خلاصہ میں جملات بیان کرتا چلوں جیسا کہ میں نے ابھی یہ جملہ بیان کیا، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ. اب جملے پہ دقت کریں، کس دولہ کریمہ کی طرف ہم خداوند متعال سے اظہار رغبت کر رہے ہیں. پروردگارہ ہمیں وہ دولت کریمہ چاہیے، ایسی دولت، ایسی حکومت کہ جہاں کسی پہ ظلم نہ ہو، ایسی حکومت کہ جہاں کوئی بھوکا نہ سوئے، ایسی حکومت کہ جہاں کوئی پریشان نہ ہو، ایسی حکومت جہاں کسی کو کسی سے خوف نہ ہو، ایسی حکومت جہاں کوئی بلا نہ ہو، کوئی وبا نہ ہو. اور یقیناً وہ حکومت صرف و صرف ایک ہے کہ جس کی توصیفات ہم روایات میں پڑھتے رہتے ہیں. وہ حکومت امام زمان ہے جو عدل کا مکمل پیکر ہیں، جہاں کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، جہاں کوئی پریشان نہیں ہوگا.
آپ اگر روایات کی طرف رجوع کریں، احادیث کی طرف رجوع کریں تو ام سلمہ سے بڑی مشہور و معروف اور بڑی خوبصورت روایت ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضرت نے فرمایا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب قیام کریں گے، جب ظہور کریں گے تو دنیا میں اتنا زیادہ امن و امان ہوگا۔ یقیناً آج پوری دنیا کا نعرہ امن و امان ہے، ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں امن و امان برپا ہو۔ امن و امان کے حوالے سے دیکھیں حضرت کے جملے کیا، حضرت فرماتے ہیں کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے دنیا میں اتنا زیادہ عدل و عدالت ہوگی، اتنا زیادہ امن و امان ہوگا کہ اس دور کے زندہ، جملوں کی نزاکت پہ دقت کریں، حضرت فرماتے ہیں اس دور کے زندہ آرزو کریں گے اے کاش ہمارے مردے پلٹ آئیں اور دیکھیں اس دور میں کیسا امن و امان ہے، دیکھیں اس دور میں کیسی عدالت ہے۔ تو خلاصہ یہ سارے جملات، میں زیادہ جملات بیان نہیں کروں گا، جملات اور بھی ہیں اسی دعا میں۔ تو خلاصہ یہاں پہ آپ نے غور کیا کہ امام زمانہ کی طرف یہ سارے جملات ہیں۔ اسی طرح سے آپ جو دعا ہر روز پڑھتے ہیں، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، یہ جملات دیکھیں میں کچھ جملات بیان کر دوں تاکہ ایک کلی موقف آپ حضرات کے سامنے پیش کر سکوں۔ جیسے اسی دعا کے جملات ہیں ایدہ بروح القدس اللہم اعزہ وانصرہ وانصر نصرا عزیزا واجعل له من لدنک سلطانا نصیرا، اس طرح کے جملات ہیں۔ ہر فقیر کو غنی فرما، ہر پریشان حال کو اس کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر وہ انسان، یہ ساری دعائی جملات ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہوگا جب یہ دعائیں ہم کرتے ہیں اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، جو کچھ مسلمین کے امور میں فساد ہو رہا ہے پروردگارہ اس سب کی اصلاح فرما، میرا سوال معصومانہ تمام ان دنیا کے افراد کے سامنے یہ ہے، کیا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور سے پہلے، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حکومت سے پہلے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ پوری دنیا میں عدل و انصاف ہو، پوری دنیا میں کوئی فقیر نہ ہو، پوری دنیا میں کوئی یتیم پریشان نہ ہو؟ صرف ایک آرزو ہے، ایک شے ہے جو ہمیں ہر مشکل سے نجات دے سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے، میں نے ابھی تقریباً حال میں 2-4-5 مجلسیں پڑھی رمضان سے پہلے، تو میں نے ان اکثر مجالس میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور میرے خیال سے سامعین کے لیے بھی یہ نقطہ بڑا اہم ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہم ایک پریشانی کے لیے دعا کر رہے ہیں، ایک پریشانی کے لیے دعا کر رہے ہیں، فی الحال مثال کے طور پہ میں مریض ہوں، میں دعا کر رہا ہوں پروردگار میری مرض کو دور فرما، یا کوئی بے اولاد ہے وہ دعا کر رہا ہے پروردگار مجھے اولاد صالح عطا فرما، یا کوئی دعا کر رہا ہے پروردگار میری غربت کو دور فرما۔ خوب، اگر میں نے دعا کی پروردگار میری غربت کو دور فرما، کیا اس دعا کے بعد کوئی ہے جو مجھے گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ سکے کہ قبلہ بس اس دعا کے بعد آپ کو کسی کی ضرورت نہیں، اب آپ کی زندگی فٹ ہے، اب کوئی بھی مشکلات آپ کی زندگی میں نہیں آئیں گی؟ کیوں؟ کیونکہ ہر پریشانی کے بعد ایک پریشانی ہے، ہر بیماری کے بعد ایک بیماری ہے۔ آج ہم نے اس پریشانی کے حل کے لیے دعا کی، کل دوسری پریشانی، آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل 2 سال سے کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی چیز میں گھیرے ہوئے ہے۔ اب میں آخری نقطے کی طرف آپ حضرات کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ اب ہم کسی ایسی دعا کے پیچھے پڑھیں، ہم کوئی ایسی دعا پڑھیں کہ جس دعا کی قبولیت کے بعد ہمیں کسی دعا کی ضرورت نہ ہو، یعنی ایسی دعا مانگیں کہ جو دعا اگر قبول ہو جائے ساری پریشانیاں حل ہو جائیں۔ وہ دعا صرف و صرف ایک ہے، اور اس دعا کا نام ہے، اور اس دعا کا موضوع ہے امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے فرج کے لیے دعا، امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا۔ یہی وجہ ہے پانچویں امام نے فرمایا اکثر الدعاء لتعجیل الفرج فإن ذلك فرج۔ میں نے اپنے پورے موضوع کا خلاصہ اس حدیث میں کیا ہے، بالکل صحیح، پورا موضوع بنایا۔ اپنی زیادہ تر دعائیں، میں اس حدیث کے ترجمے کو مکمل کر دوں، بہت معذرت، حضرت فرماتی ہیں اپنی زیادہ تر دعائیں امام زمانہ کے ظہور کے لیے کرو، یعنی کوئی بھی پریشانی ہو، اولاد کی پریشانی ہو، غربت ہو، تنگ دستی ہو، مرض ہو، امام زمانہ کے لیے کرو، کیونکہ امام زمانہ کے فرج میں، امام زمانہ کی گشائش میں، امام زمانہ کے ظہور میں تمہاری مشکلات کا حل ہے۔ بس امام زمانہ اللہ تعالی فرج۔ سبحان اللہ۔ قبلہ سید احمد صاحب، کیونکہ ٹائم بالکل جو ہے وہ بالکل مختصر رہ گیا، اور میں چاہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ پوائنٹس جو ہے وہ پروگرام میں شامل کر لی جائیں۔ مشکل سے ہمارے پاس تقریباً 9 منٹ ہمارے پاس ٹوٹل رہ گئے ہیں۔
قرآن کی تلاوت کا اجر جو ہے وہ بہت عظیم ہے قبلہ، تو کیسے تلاوت کے کس طرح سے کرنی چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ فیض حاصل کیا جا سکے؟ جی، اگر قرآن کی تلاوت کیسے کرنی چاہیے، اور در واقع ابھی میں اس کے بارے میں بیان کر رہا تھا کہ قرآن کی تلاوت آپ جب کر رہے ہیں تو آپ کس انداز سے تلاوت کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ جب کسی شخصیت کے سامنے ہیں، اگر وہ شخصیت جتنی بھی بڑی ہوگی اس انداز سے آپ اس کے ساتھ خطاب کریں گے۔ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن حی لا یموت، ان القرآن حی لا یموت، قرآن ایسی حقیقت ہے جو نہیں مرے گی کبھی بھی، اس کو موت نہیں ہے۔ تو جب میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ جیسے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہاں زندہ ہیں، ہمارے کلام کو سنتے ہیں، ہمارے اعمال پر ناظر ہیں، قرآن کے محضر میں جب میں جاتا ہوں قرآن میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے، میرے حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے، میں قرآن پہ عمل کر رہا ہوں، عمل نہیں کر رہا۔ رب تاج القرآن والقرآن یلنہ، کافی سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، یعنی کیا؟ یہ اللہ مقصد کیا ہے؟ وہ کیسے تلاوت کرتا ہے کہ قرآن اس پر لعنت کرتا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، در واقع قرآن میں لعنت اللہ علی الکاذبین ہے۔ وہ منافقت کر رہا ہوتا ہے، لعنت اللہ علی المنافقین، وہ کفر بہت کر رہا خوب، ہوتا ہے سبحان خدا کی اللہ، نام، سبحان لعنت اللہ، اللہ علی سبحان الکافرین، اللہ، یعنی وہاں پر بہت خوب قرآن ماشاء کی اللہ۔ آیتیں پڑھ رہا ہوتا ہے، یہاں پر حسد کر رہا ہے، قرآن کی آیت پڑھ کے غیبت کر رہا ہے، قرآن کی آیت پڑھ کے تہمت لگا رہا ہے، قرآن کی آیت پڑھ کے اپنے برادران کا، اپنی ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر رہا، اپنے بہن بھائی کے حقوق ادا نہیں کر رہا۔ قرآن اس پر لعنت کر رہا ہوتا ہے کہ ولو ان کے 1000 بار اس آیت کو تلاوت کرو، سارا دن میری تلاوت کرو، لیکن اگر اس انداز میں یہ قرآن کا وجود تمہارے وجود میں نہیں اتر رہا تو کوئی فائدہ نہیں قرآن کے پڑھنے کا، بلکہ قرآن اس پر سبحان لعنت اللہ، کر سبحان رہا ہے۔ تو قرآن اللہ، واہ، ایسے ہم پڑھیں جیسے ہم اس کے محضر میں ہیں، اس کے اللہ، وجود سے ہم استفادہ کریں، اس سبحان کو ہم اللہ، اپنا سبحان اللہ، حاکم مانیں۔ جیسے ناطق قرآن اور قبلہ صاحب نے فرمایا سامت قرآن، واقعاً ایک قرآن ایسی زندہ حقیقت ہے، اگر زندہ اللہ حقیقت اکبر، سمجھ کر ہم قرآن کو کھول کر اور ایک آیت تلاوت کریں گے اور ایک آیت پر اس پر عمل کریں گے، وہ 1000 آیت کی تلاوت سے افضل ہے، کیونکہ میں نے اس کو زندہ حقیقت سمجھ کر تلاوت کیا ہے۔ اس سبحان اللہ، ان 1000 آیتوں سے افضل ہے جو 1000 آیت انسان پڑھے اور عمل نہ کرے۔ اسی وجہ سے ان افراد کے لیے کہا گیا ہے رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ۔ کئی افراد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن بغض ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، حسد ہے، غیبت ہے، گلہ ہے، ایسے افراد کو قرآن لعنت کرتا ہے، امام بھی لعنت کرتا ہے، خدا بھی لعنت کرتا ہے۔ اب تھوڑا میں کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے، اس بات کو میں سمیٹوں کہ قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے۔ قرآن کو ایک بات تو ذہن میں رکھیں کہ قرآن زندہ حقیقت ہے، دوسرا کہ ادب کے ساتھ یہ میرے ذہن میں ہو کہ یہ میں قرآن جو پڑھ رہا ہوں اس کے کتنے حقائق ہیں۔ آیت اللہ جوادی عملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کے ایک متون ہیں، الفاظ ہیں، آپ سامنے آپ کو یہ الفاظ نظر آ رہے ہیں، ان الفاظ کی آپ تلاوت کر رہے ہیں، اور کچھ قرآن کے لطائف اور اسرار ہیں، کچھ قرآن کے لطائف اور حقائق ہیں۔ یہ الفاظ تو ہیں، ہر عام انسان ان کو تلاوت کر سکتا ہے، الحمد پڑھ لیا، قل واللہ پڑھ لیا، انا انزلنا پڑھ لیا، لیکن وہ کیا انسان جو اپنے آپ کو اس ماہ مبارک میں، اس بہار قرآن میں خدا کے قریب کرے گا تو ان لطائف تک پہنچے گا، ان اسرار تک اللہ پہنچے اکبر، گا، ان رموز تک سبحان پہنچے گا، اللہ، اس کو پتا چلے گا کہ حمد کیا ہے۔ پھر اس کو پتا چلے گا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے مراد امام زمانہ ہے، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، حقائق قرآن تک پہنچے گا۔ یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن کے 1000 بطون ہیں، ایک باطن کے پھر 1000 باطن، ہر باطن کا ایک الگ باطن ہے، یہ جو روایات میں موجود ہے یہ کس کو ملے گا؟ یہ فقط ایویں تو سبحان نہیں اللہ، کہا گیا سبحان روایت میں ایسے تو بیان نہیں کیا گیا، یہ انسان پہنچ سکتا ہے، انسان کے لیے یہ قرآن ہے، قرآن کے بواطن تک، قرآن کے باطن تک انسان پہنچ سکتا ہے، لیکن ایک ہی شرط ہے کہ اس بہار قرآن میں، اس ماہ مبارک رمضان میں انسان اپنی قلب کو، اپنے دل کو اتنا زندہ کرے، اتنی جلا بخشے، اتنا نورانی بنائے کہ ان حقائق کو، ان ذرائف کو، سبحان اللہ، ان رموز کو جو رموز سبحان اللہ، الہی ہیں، سبحان اللہ،
جن سے مراد ان کو امام پا زمانہ سکے. کی بیعت ہے، جن سے مراد امام زمانہ کی اطاعت ہے، یہ اس کے قلب میں اتر جائیں گے. ان سبحان البیت اللہ اذا سبحان اللہ، کثر بہت فیہ عمدہ. تلاوت القرآن کثر خیرہ. جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی، جس گھر میں، اس گھر کی کا خیر بڑھ جائے گا. واتسع سبحان اہلہ، اللہ، بہت. اولاد میں اضافہ ہوگا. واضاء لاہل السماء کما تضیء النجوم لاہل الدنیا. اور یہ گھر، جس گھر میں قرآن مجید کی اس انداز سے تلاوت کی جائے، کما حقہ، یہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے سبحان اللہ چمکتا سبحان ہوا اللہ نظر آئے گا جیسے یہ ستارے زمین والوں کے لیے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، مگر چونکہ دامن وقت میں گنجائش جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. قبلہ صرف ہمارے پاس تقریباً صرف ٹوٹل جو ہے وہ 3 منٹ رہ گئے، اور آخری ایک نقطے کی طرف اشارہ کریں گے. غربی صاحب کے حالات حاضرہ میں جو مصائب ہیں، وبا کے مصائب ہیں، خونی مصائب ہیں، مختلف جگہوں پر جو ہے وہ روز سی اطلاعات ہیں. اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے اور ہمارا وظیفہ کیا ہونا چاہیے کہ ان سب چیزوں سے چھٹکارا نصیب ہو سکے؟ اگر آپ اس کو 2 منٹ میں سمیٹ دیں تو بڑی نوازش ہے. جیسا کہ میں نے تقریباً آپ کے پچھلے سوال میں ایک اشارہ کیا تھا، میرے خیال سے وہی کافی ہے ان تمام حالات سے بچنے کے لیے. قبلہ نے بھی اشارہ فرمایا قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اگر آپ کو ان وباؤں سے بچنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو حقیقت قرآن اور روح قرآن سے تمسک حاصل کریں. اور روح قرآن اور حقیقت قرآن امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا وجود ہے کہ جس سے تمسک کے بعد خداوند متعال آپ کی زندگی میں بہترین چیزوں کا نزول کرے گا، آپ کی زندگی میں نورانیت آ جائے گی، آپ کے وجود میں روحانیت آ جائے گی. میں صرف ایک اشارہ کروں گا، آج ہم ماہ رمضان میں کون سے اعمال انجام دیں جو امام زمانہ زیادہ سے زیادہ قریب کر بسم اللہ سکتے ہیں. بسم آپ اللہ. حضرات بخوبی جانتے ہیں زیارت آل یاسین زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. بہت ہی بہترین الفاظ موجود ہیں، اور زیارت آپ کو امام زمانہ سے بہت ہی زیادہ کرے گی. اور اسی طریقے سے دعائے زمن الغیبہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. دعائے زمن الغیبہ تقریباً آپ کو ان تمام خرافات سے بچائے گی جو آخر الزمان میں نمودار ہوں گے، اور اپنے زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے آپ کو زیادہ سے زیادہ متصل کرے گی، متمسک کرے گی. اور اسی طریقے سے ایک دعا، جب میں مدرسہ اہل البیت مشہد مقدس میں ہوا کرتا تھا تو میں نے دیکھا تھا وہاں کا ایک نظام تھا، ہر روز رات کے 9 بجے سارے طلاب ایک صحن میں آتے تھے اور آنے کے بعد اس دعا کی تلاوت کرتے تھے. یہ دعا میں نے مفاتی میں تو دیکھی، لیکن بعض جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں چلتی ہیں مجھے علم نہیں کہ ان چھوٹی چھوٹی کتابوں میں یہ موجود ہے. یعنی یہ استغاثے کے نام سے ہے، دعائے استغاثہ صحیح. امام زمان. اس اللہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اس دور میں، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ سبحان الشریف اللہ. کے ظہور کے لیے دعا کریں. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا اسی جملے کو دوبارہ تکرار کر دوں، کیونکہ امام جزاک اللہ. زمانہ کے ظہور میں ہی ہماری تمام مشکلات کا حل ہے، امام زمانہ کے فرج بالکل میں صحیح. ہی ہمارا فرج ہے، ہماری گشائش ہے. تو امام زمانہ کے لیے دعا کریں، سبحان اللہ. امام زمانہ کے ظہور اور امام زمانہ کی سلامتی کے لیے دعا کریں. خداوند متعال انشاءاللہ بحق دعائے امام زمان آپ کی تمام پریشانیوں کو حل کر دے گا. بس انشاءاللہ. میں دعا گو ہوں، جزاک اللہ. پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے. اور ناظرین کرام اور سامعین کرام کی خدمت عرض ادب اور درخواست یہ ہے کہ بندہ حقیر کو اپنے بہترین اعمال میں یاد رکھیں، بالخصوص افطار سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت امام سبحان زمانہ اللہ. کے لیے دعا کریں، کیونکہ دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہے. سبحان بہت اللہ بہت سبحان شکریہ. اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت ہی عمدہ جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری تھا. دل تو چاہ رہا تھا گفتگو ہوتی، مگر چونکہ بیک ٹو بیک ہماری لائیو ٹرانسمیشن ہے اور لوگوں نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے اس صحیح میں، اس کار خیر میں، تو یہاں پر ہم اپنی گفتگو کو روکتے ہیں. اور انتہائی مشکور اور ممنون ہیں حجت الاسلام سید احمد تقوی صاحب کے، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور حجت الاسلام سید حافظ زیغم غربی صاحب آپ کے، اپنے دونوں مہمانان گرامی کے انتہائی مشکور اور ممنون ہیں. اور جو ہے وہ اپنے پروگرام کو یہیں پر جو ہے وائنڈ اپ کریں گے. ہماری اور آپ کی جو ملاقات ہے انشاءاللہ کل UK ٹائم سے 4 بجے ہوگی. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.